नाज़रीन, पिछले दिनों आपने बहुत से प्रोग्राम्स में, टीवी प्रोग्राम्स में और अखबारों में 18वीं अमेंडमेंट का, 18वीं आईनी तरमीम का बहुत ज़्यादा जिक्र सुना। जो चीज़ें मुझे नज़र आईं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मैंने देखे, उसमें एक तो यह है कि हमारे बहुत से जो एंकर साहिबान और एनालिस्ट साहिबान हैं, वो टीवी पर आके मुंह से झागे निकालते, रगें फुलाकर एग्रेसिव गुफ्तगू करते और पता नहीं कहाँ कहाँ से अल्फाज और तरकीबात और मुहावरात लेकर आते हैं और लोगों के इमोशन को उसके ऊपर कैच करने की कोशिश करते हैं। लोगों के जो जज्बात हैं उनको उभार के और उसके बल पर एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 18वीं अमेंडमेंट दरअसल हमारे मुल्क के लिए और हमारे लोगों के लिए इंतहाई बुरी है और इसको फौरी तौर पर इसको तब्दील होना चाहिए और इसके लिए नई नई तावीलात जो हैं वो निकालते हैं। वो लोग जो ये कहते नहीं थकते कि जमहूरियत ने आखिर अवाम को क्या दिया है, जमहूरियत ने आखिर पाकिस्तान को क्या दिया है। वही लोग जो है उन्हें सबसे ज़्यादा जमहूरियत का नाम ले लेके वो 18वीं अमेंडमेंट को रगीद रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जी ये तो जमहूरी अमल है कि अगर एक तरमीम आई है तो उसके अंदर भी तरमीम हो सकती है। लेकिन सबसे पहले ये है कि इस तरमीम की वजह से सूबों को उनके हकूक़ का कुछ हिस्सा मिला। सूबों को जो हकूक़ मिले हैं, ख़ासतौर पे सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से जो ब्रेक थ्रूज हुए हैं, अगर उनको रोल बैक किया जाता है तो ये बजाय खुद एक गैर आइनी अमल है। इस तरमीम के अंदर मज़ीद तरामीम हो सकती हैं जमहूरी अमल के ज़रिए, लेकिन वो तरामीम जो हैं उनके नतीजे में सूबाई खुद मुख्तारी में इजाफ़ा होना चाहिए, ना कि कमी। लिहाजा इस बात को जहन में रख लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि जी इस तरमीम ये जमहूरी अमल है कि इस तरमीम के अंदर भी तरामीम हो सकती हैं और ये कोई जो है पत्थर पे लकीर नहीं है और इसके अंदर भी गलतियां हैं, इसके अंदर जो गलतियां हैं उस गलतियों को ज़रूर आप दुरुस्त कीजिए, लेकिन आपको कोई भी आपने जो पावर लोगों को जो पावर सूबों को दे दी है और जो हकूक़ लोगों को दे दिए हैं वो हकूक़ आप वापस नहीं ले सकते। ये एक गैर आइनी अमल है। एक बात तो ये तय हो गई। दूसरे मैंने कुछ सवालात कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमारी मुख्तलिफ टॉक शोज़ में जो हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वो बोलते हुए नज़र आते हैं और बहुत उसके ऊपर ज़ोरदार तरीके से बहस करते हैं और वो एक दो जुमले, जी हमारे बच्चों का तो दूध पी गए, जी हमारी कुत्ता वैक्सीन नहीं मिलती, जी फलाना नहीं मिलता। अब आप मुझे ये बताइए, और उनका ख्याल है कि सब कुछ आइनी तरमीम, ये जो 18वीं आइनी तरमीम है इसकी वजह से नहीं हो रहा। बात यह है कि 18वीं आइनी तरमीम ने सूबों को जो हकूक़ दिए, देखिए 2010 में ये पास हुई और उसके बाद तकरीबन 1-1.5 साल लगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो कमेटी बनी थी, तो 2012 में जाके आप ये समझ सकते हैं कि किसी हद तक इस पर अमल शुरू हुआ। अब आप मुझे बताइए 2012 से लेके आज हम 2020 में हैं, तो 8 साल का हिसाब तो आप मांगते हैं और आप ये फिर हमें बताने की कोशिश करते हैं कि ये सारे जो कुत्ता वैक्सीन नहीं मिलती, जो बच्चों का दूध कोई पी गया है, जो लुट मार मचाई हुई है, मतलब एक दो जुमले हैं, मतलब वो सुन सुन के बंदा जो एहतसाब है उसके लफ्ज़ से ही ईमान उठ गया है, मतलब जिस तरीके से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि 8 साल के अंदर ये सारा कुछ 8 साल में हुआ है या उससे पहले कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थी? दूसरी बात ये है कि ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कहते हैं जी पार्टी लीडर जो हैं उसको आमर बना दिया, मुतलकुल अनान बना दिया है, क्योंकि अब आप वोटिंग जो है वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपने पार्टी लीडर की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ 3 जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको पार्टी लीडर के आप मुशावरत के साथ, पार्टी में मुशावरत के साथ पार्टी लीडर जो है वो जो तय करेगा आप उसी पे वोट कर सकेंगे। उसमें बजट है और आपका आइनी तरमीम है और तीसरा है वज़ीर आज़म का इंतखाब और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो हिज़्ब जो अदम एतमाद की जो तहरीक होती है उसके अंदर वोटिंग। तो सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। बाकी तमाम कवानीन के अंदर अगर कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो चाहता है कि वो अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट दे तो वो कर सकता है। सबसे पहले तो ये गलत फहमी दूर कर लें। दूसरी बात यह है कि ये वाकई एक गैर जमहूरी बात है कि कहीं पर भी पार्लियामेंटेरियन जो है वो आज़ाद ना हो अपनी राय देने के लिए, चाहे 1 सब्जेक्ट हो या 3 सब्जेक्ट हो या 10 सब्जेक्ट हो। किसी भी सब्जेक्ट में हर पार्लियामेंटेरियन को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी
کانشیس کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی رائے جو اس نے قائم کی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ووٹ دے. لیکن یہ 18ویں ترمیم کو کیوں کرنا پڑا؟ 18ویں ترمیم کے دوران جو گفتگو مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہوئی، اس میں ایک چیز جو ہے وہ نقطہ جو زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے جو آمرانہ سوچ ہے اور آمرانہ اقدامات ہیں ایک خاص ادارے کی طرف، اس کا راستہ کیسے روکا جائے. اور اس میں ایک چیز تو ہوتی ہے کہ ڈائریکٹلی وہ ادارہ جو ہے اپنی بریگیڈ کو بھیج کے، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے پی ٹی وی اور 2-3 عمارتیں ہیں ان میں ایوان صدر میں گھس جاتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس جاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو تحویل میں لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب تو مارشل لا لگ گیا ہے اور کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا. تو اس ترمیم میں ایک تو یہ کیا کہ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کو آرٹیکل 6 میں ڈال دیا، اور اس میں جو بھی اس کو ایڈ اور ایبٹ کرے گا، یعنی کہ جو اس کی ہیلپ کرے گا، جس میں سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، سرکاری ملازمین بھی ہو سکتے ہیں، پولیس بھی ہو سکتی ہے، فوجی بھی ہو سکتے ہیں، اسپائی بھی ہو سکتے ہیں، جس نے بھی ایڈ اینڈ ایمبیڈ کیا ہے اور وہ شخص جو براجمان ہوا ہے کرسی ہے حکومت پر، وہ جو ہے اس کی زد میں آئے گا اور اس پہ آرٹیکل 6 پہ موت کی سزا ہو سکتی ہے. کیپٹل پنشمنٹ ہے. میں جو ہے ذاتی طور پہ کیپٹل پنشمنٹ کے شدید خلاف ہوں، کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے 18ویں ترمیم نے جو آنے والے ادوار ہیں اس کے اندر اس قسم کی ایبروگیشن کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیا. لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے جس سے آپ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن نے متعین کر دیا ہے کہ کس ادارے کا کیا کام ہے، مگر کچھ ادارے ہیں پاکستان کے جو مسلسل اس کام میں انٹرفیرنس کرتے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے آئین کی روح سے. اب کچھ ادارے ہیں جن کا کام سیاست فار ایگزامپل نہیں ہے، جن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ، اور سیاست جو ہے وہ صرف اور صرف سویلین جو ہے وہ اداروں کا کام ہے، اور وہ سویلین اداروں کا نام ہے سیاسی جماعتیں اور سیاستدان. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سیاست میں ملوث ہوتا ہے، چاہے وہ جج ہوں چاہے جرنیل ہوں، وہ غیر آئینی ہے. تو انہوں نے ایک طریقہ یہ نکالا ہے جس کے نتیجے میں جسے ہم جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقہ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو اصغر خان نے اپنے کیس میں، جو آپ کو بہت مشہور اصغر خان کیس سپریم کورٹ کے اندر زیر بحث رہا بہت عرصہ، اب اس کو انڈر دا کارپٹ کر دیا گیا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ وہ کیس جو ہے وہ اس دور کے پر مبنی ہے جب آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وہ کیس اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب ISI نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے ایک سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنایا، جو کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دے. اور اس میں سیاستدانوں میں رقوم بانٹی گئی اور اس کے کچھ ثبوت بھی پیش کیے گئے. اس کے بارے میں جو سلطانی قواتیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے اب، لیکن انہوں نے بیان جو ہے وہ یہی دیا. تو بہرحال اور اس کیس کو، اس کی کوئی سنوائی بہت عرصے تک نہیں ہوئی، اور جب ہوئی تو اس کو جو ہے بہت ہی کامیابی کے ساتھ ہمارے جج صاحبان نے، خاص طور پہ جو دو چیف جسٹس اس میں ملوث تھے، انہوں نے جو ہے اس کو انڈر دا کارپٹ ہمیشہ کے لیے بری کر دیا ہے. اس کے بعد آپ کو دیکھنے میں آئے گا 2018 کے جو الیکشن ہے، اس کے بعد بیچ میں بھی تقریباً ہر الیکشن میں انہوں نے اسی طریقے سے کیا. اور 2018 کے الیکشن میں تو خاص طور پہ پیک اس کی سامنے آئی کہ کس طرح سے مائنیوٹلی مینیج کیا گیا الیکشن کے سارے پروسیس کو، صرف پولنگ کو نہیں، سارے کے سارے پروسیس کو. اور اس میں ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ صرف 2018 کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ آپ 80s سے شروع ہو جائیے، 1980 کی دہائی سے شروع ہو جائیے اور آج تک ہارس ٹریڈنگ کا جو ایک عمل ان فوجی حکمرانوں نے شروع کیا، جس کے لیے ان کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ہارس ٹریڈنگ شروع کی، سیاستدانوں کو بلیک میل کرنا، لالچ دینا، ان کے اندر ان کو جو ہے برائبری اور ان کی جو ایک بدعنوانی کا جو سلسلہ شروع کیا
وہ یہاں سے انہوں نے شروع کیا، اور پارٹیاں بدلوانا، ان کو بلیک میل کر کے، پھر بعد میں مشرف نے تو نیب بنا کے، نیب کے ذریعے جو ہے پارٹیاں بدلوائیں، نئی پارٹیاں بنوا دیں، پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنوا دی، جو ہے یہ فیصل صالحات وغیرہ کو ساتھ ملا کے، اور کیونکہ پہلے ان کے پاس اوپر کیس بنائے گئے اور اس کے بعد پھر ان کو یہ، اور اسی طرح سے بہت سے سیاستدانوں کو، اور جو ہے وہ انہوں نے حراست میں لے کے، اور اس کے بعد ایک دم سے پتہ چلا کہ ان سیاستدانوں کی وفاداریاں تبدیل ہو گئی، ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، اور اس میں بھی بہت سارے نام ہیں، مشاہد حسین صاحب ہیں اور بہت سے نام ہیں، تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے بہت سے طریقے آزمائے گئے، ظاہر غیر قانونی اور غیر انسانی، اور ان طریقوں کو آزما کے نہ صرف ہارس ٹریڈنگ قوانین کے اوپر، بلکہ پارٹیز کو جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں ان کو، ان کی پارلیمانی پارٹیز کو توڑنے کے لیے جو ہے نا گروپ کے گروپ کھڑے کر دیے گئے، اور اسی چیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ شک پہلے بھی موجود تھی، ایسا نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ شک موجود نہیں تھی، لیکن 18ویں ترمیم میں انہوں نے پارلیمانی لیڈر کے بجائے پارلیمنٹری جو پارٹی لیڈر ہے اس کا وہ کر دیا، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ تب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک ہماری فوج سیاسی معاملات میں مداخلت بند نہیں کرے گی، جب وہ بند کر دے گی اور اس کے بعد پھر ہم جیسے لوگ، ہم سب کھڑے ہو کے کہیں گے بھی اب یہ تبدیل کرو، کیونکہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق، اور اپنے اپنے حلقے کے معروضی حالات کے مطابق، اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کریں ہر معاملے پر، اس میں کوئی 1 2 3 معاملات جو ہیں وہ اس سے مبرہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال آتا ہے کہ یہ اس ترمیم کی کیوں ضرورت ہے، اس کو رول بیک اگر کریں گے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا، اور کیوں بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک ٹوٹ جائے گا خدا نہ خواستہ، اور یہ وہ دیکھیں، آپ جب کوئی جو اختیارات ہیں وہ آپ صوبوں سے لیں گے، خاص طور پہ جن کو آپ چھوٹے صوبے کہتے نہیں تھکتے، محترمہ بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بلوچستان میں اپنی جب آخری تقریر بلوچستان میں جب آخری تقریر کی تو اس میں انہوں نے کہا تھا یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کوئی کوالیفائر نہیں لگایا کہ جی رقبے کے لحاظ سے، باقی بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ اس کے اندر وسائل موجود ہیں، سب سے زیادہ رچ ہے، وہ ریسورس رچ صوبہ ہے، تو جن کو ہم چھوٹا صوبہ کہتے نہیں تھکتے، ان تینوں صوبوں کو سے ہم لوگوں نے اختیارات جو ہے وہ غصب کیے ہوئے تھے ہمارے وفاق نے، اور جب وہ ان اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیا گیا، اب آپ اس کو واپس لیں گے تو ظاہر ہے اب آپ کو بہت مشکل ہوگی، اور اس میں جو ہے میرے منہ میں خاک، خدا نہ کرے کہ پاکستان کو کبھی کوئی مشکل پیش آئے، خدا نہ کرے کہ پاکستان جو ہے اس میں اس طرح کی بالکنائزیشن ہو، لیکن جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو واپس ہونا چاہیے اور صوبوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اتنے اختیارات ان کے پاس ہوں یا ان کے پاس ریسورسز اتنے زیادہ ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور وہ پاکستان کے دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں، اور یہ جو ہے ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ 18ویں ترمیم آئی تھی، اس کا جو ہے اس کی ہماری ملک کی جو سالمیت ہے اس کے لیے بہت بڑی اہمیت ہے اس ترمیم کی، جو تینوں صوبے ہیں وہ اس کے جو اختیارات اس کے تحت ملے ہیں، ان کے اندر چلنے والی نیشنلسٹ موومنٹس جو قوم پرست تحریکیں تھیں، جن کے اندر بہت ایگریشن آ رہی تھی، خاص طور پر مشرف کے 10 سالوں کے بعد ان تحریکوں کے اندر بہت شدت آ گئی تھی، اور وہ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر سے جو ایک سیپریٹزم کا کہیں کوئی بو آتی تھی، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہر قوم پرست تحریک کو ہمیشہ غدار کہا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو تنگ اتنا کیا گیا، ان کو دیوار کے ساتھ اتنا لگا لیا گیا کہ ان تحریکوں کے اندر سے یہ آوازیں ابھرنے لگیں کہ then what's the point of remaining together، جب یہ آوازیں آنے لگیں تو انہیں جو ہے ان کو مزید یہ ایندھن میسر ہوا ریاست کو کہ وہ ان کو مزید غدار جو ہیں وہ کہہ سکیں، لیکن اس ترمیم کے بعد وہ سارا جو ہے وہ ایندھن وہ خاک میں مل گیا، اب کوئی ایندھن نہیں ہے سیپریٹزم کے پاس،
تو جو سیپریٹسٹ ہیں وہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا آرگومنٹ جو ہے نہیں ہے، سوائے آپ دیکھیں کہ جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ جو مسنگ پرسنز اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ٹارگیٹڈ کلنگز ہوتی ہیں، اور جو وائلنس جو ہے وہ خاص قومیت کے لوگوں پہ، جس میں خاص طور پہ پشتون جو ہیں میجورٹی کے علاقے ہیں، جس کی وجہ سے پشتون تحفظ موومنٹ بھی وجود میں آئی. تو اگر ان چیزوں پہ اگر ریاست قابو پا لے تو اس کے علاوہ کوئی خاص ریسورسز کی تقسیم اور اختیارات کی تقسیم پر کوئی آئینی سوال نہیں ہے اس وقت. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اگر ہم خدا نخواستہ اگر یہ ترمیم جو ہے اس کو آپ رول بیک کریں گے تو بہت برا وقت دیکھنے میں آئے گا. ابھی کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیلیوژن میں ہیں. میں بات کر رہی تھی کچھ سینئر جرنلسٹوں سے، تو ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے جو بڑا عرصہ ایسٹ پاکستان میں بھی رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 70 سے پہلے جب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تشکیل پا رہے تھے اور فوج جو ہے وہ تیار ہو رہی تھی اور فوج بلکہ ایکشن لے چکی تھی، اور بتدریج جو ہے بنگالیوں کے حقوق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، جو کہ قطر کے سانحے پر منتج ہوا. لیکن جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے یا چل رہے تھے تو اس وقت بھی اکثر لوگ یہ کہتے تھے علیحدگی تو نہیں ہو سکتی، یعنی پنجاب میں اور اسلام آباد میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ علیحدہ تو نہیں ہو سکتا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پاکستان تو قائم رہے گا. لیکن یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کو نکیل ڈالنا ضروری ہے. اب یہی باتیں جو ہے جب ہم سنتے ہیں آج کل تو بہت دل دکھتا ہے اور بہت دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خدا کرے کہ پاکستان جو ہے وہ سلامت رہے اور پاکستان کے تمام صوبے سلامت رہیں اور پاکستان کے تمام صوبوں کو برابر کے حقوق جو ہیں وہ ملتے رہیں. ناظرین، 18ویں ترمیم پر اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ہیں، ہم اس کے اوپر پروگرام جو ہے وہ کرتے رہیں گے.